बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अहबाब, हमारा जो आज का पहला लेक्चर है, जिसका उन्वान ये है कि इकबाल की वलादत और उसके इब्तदाई हालात, ठीक है, यानी इकबाल का तारुफ़, हज़रत अल्लामा इकबाल का तारुफ़। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 बामुताबिक 3 ज़ुल्क़ात 1294 हिजरी को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। मुख्तलिफ़ तारीख़दानों के माबैन अल्लामा की तारीख़ वलादत पर कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सरकारी तौर पर 9 नवंबर 1877 को ही उनकी तारीख़ पैदाइश तस्लीम करती है। इकबाल के आबा व अजदाद कबूल इस्लाम के बाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और मोहल्ला खेतियाँ में आबाद हुए। शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सिपरो ब्राह्मणों की नस्ल से थे। गाजी औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में उनके एक जद ने इस्लाम कबूल किया। हर पुश्त में एक ना एक ऐसा ज़रूर हुआ जिसने फ़कत दिल से राह रखी। ये भी उन्हीं साहिब दिलों में से थे। बुज़ुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आ बसे। उनके वालिद शेख मोहम्मद रफ़ीक ने मोहल्ला खटीका में एक मकान आबाद किया। कश्मीरी लोइयों और धुस्सों की फ़रोख्त का कारोबार शुरू किया। लगता है कि ये और उनके छोटे भाई शेख ग़ुलाम मोहम्मद यहीं पैदा हुए, पले बड़े और घर वाले हुए। बाद में शेख मोहम्मद रफ़ीक बाज़ार चूड़ीगरा में उठ आए, जो अब इकबाल बाज़ार कहलाता है। एक छोटा सा मकान लेकर उसमें रहने लगे। मरते दम तक यहीं रहे। उनकी वफ़ात के बाद शेख नूर मोहम्मद ने उससे मुल्हिक एक 2 मंजिला मकान और 2 दुकानें ख़रीद कर मकानियत को बढ़ा लिया। शेख नूर मोहम्मद दीनदार आदमी थे। बेटे के लिए दीनी तालीम ही काफ़ी समझते थे। वो कहते थे कि बस दीन की तालीम हासिल कर ले, इतना काफ़ी है, ज़्यादा आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सियालकोट के अक्सर मकामी उलमा के साथ दोस्ताना मरासिम थे। इकबाल बिस्मिल्लाह की उम्र को पहुँचे तो उन्हें मौलाना ग़ुलाम हसन के पास ले गए। मौलाना अबू अब्दुल्ला ग़ुलाम हसन मोहल्ला शिवाला की मस्जिद में दर्स दिया करते थे। शेख नूर मोहम्मद का वहाँ आना जाना था। यहाँ से इकबाल की तालीम का आगाज़ हुआ। हस्बे दस्तूर कुरान शरीफ से इब्तदा हुई। तकरीबन साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा कि शहर के एक नामवर आलम मौलाना सैयद मीर हसन उधर आ निकले। एक बच्चे को बैठे देखा कि सूरत से अज़मत और सआदत की पहली जोत चमकती नज़र आ रही थी। पूछा कि किसका बच्चा है। मालूम हुआ तो वहाँ से उठकर शेख नूर मोहम्मद की तरफ चल पड़े। दोनों आपस में करीबी वाक़िफ़ थे। मौलाना ने ज़ोर देकर समझाया कि अपने बेटे को मदरसे तक महदूद ना रखो, इसके लिए जदीद तालीम भी ज़रूरी है। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इकबाल को उनकी तरबियत में दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो शेख नूर मोहम्मद को पसो पेश रहा, मगर जब दूसरी तरफ से इसरार बढ़ता चला गया तो इकबाल को मीर हसन के सुपुर्द कर दिया। उनका मकतब शेख नूर मोहम्मद के घर के करीब ही कूचाए मीर हसामुद्दीन में था। यहाँ इकबाल ने उर्दू, फ़ारसी और अरबी अदब पढ़ना शुरू किया। 3 साल गुजर गए। इस दौरान में सैयद मीर हसन ने स्कॉच मिशन स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इकबाल भी वहीं दाखिल हो गए, मगर पुराने मामूलात अपनी जगह रहे। स्कूल से आते तो उस्ताद की खिदमत में पहुंच जाते। मीर हसन उन अजीम उस्तादों की यादगार थे जिनके लिए ज़िंदगी का बस एक मकसद हुआ करता था, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन ये पढ़ना और पढ़ाना निरी किताब खानी का नाम नहीं। इस अच्छे ज़माने में उस्ताद मुर्शद हुआ करता था, यानी वो जो ज़माना था, इकबाल का ज़माना था, उसमें उस्ताद को मुर्शद समझा जाता था। मीर हसन भी यही किया करते थे। तमाम इस्लामी उलूम से आगाह थे। जदीद उलूम पर भी अच्छी नज़र थी। इसके अलावा
ادبیات، معقولات، لسانیات اور ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے میں بند کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شعر ازبر تھے، یعنی زبانی یاد تھے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20 یوں مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ مولانا کی تدریسی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، مگر مطالعے کا معمول قضا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے حافظ بھی تھے اور عاشق بھی۔ شاگردوں میں شاہ صاحب کہلاتے تھے۔ انسانی تعلق کا بہت پاس تھا، حد درجہ شفیق، سادہ، قانع، متین، منکسر المزاج اور خوش طبع بزرگ تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان جاتے، عزیزوں اور دوستوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے، فارغ ہوتے تو شاگردوں کو منتظر پاتے۔ واپسی کا راستہ سبق سننے اور دینے میں کٹ جاتا۔ یہ سلسلہ گھر پہنچ کر بھی جاری رہتا، یہاں تک کہ اسکول کو چل پڑتے۔ شاگرد ساتھ لگے رہتے، دن بھر اسکول میں پڑھاتے، شام کو شاگردوں کے لیے ہوئے گھر آتے، پھر رات تک درس چلتا رہتا۔ اقبال کو بہت عزیز رکھتے تھے، خود وہ بھی استاد پر فدا تھے۔ اقبال کی شخصیت کی مجموعی تشکیل میں جو عناصر بنیادی طور پر کار فرما نظر آتے ہیں، ان میں سے بیشتر شاہ صاحب کی صحبت اور تعلیم کا کرشمہ ہے۔ سید میر حسن سر سید کے بڑے قائل تھے، علی گڑھ تحریک کو مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ ان کے زیر اثر اقبال کے دل میں بھی سر سید کی محبت پیدا ہو گئی، جو بعض اختلافات کے باوجود آخر دم تک قائم رہی۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو خیر اقبال کے گھر کی چیز تھی، مگر میر حسن کی تربیت نے اس جذبے کو ایک علمی اور عملی سمت دی۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر وہ انہماک اور استغراق موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مگر وہ کتاب کے کیڑے نہیں تھے۔ کتاب کی لت پڑ جائے تو آدمی محض ایک دماغی وجود بن جاتا ہے، زندگی اور اس کے بیچ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حقائق اور تجربات بس دماغ میں منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں، خون گرم کا حصہ نہیں بنتے۔ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے تھے، حاضر جواب بھی بہت تھے۔ شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے، جانتے تھے کہ اس طرح چیزوں کے ساتھ اپنائیت اور بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے جو بے حد ضروری اور مفید ہے۔ غرض اقبال کا بچپن ایک فطری کشادگی اور بے ساختگی کے ساتھ گزرا۔ قدرت نے انہیں صوفی باپ اور عالم استاد عطا کیا، جس سے ان کا دل اور عقل یکسو ہو گئے، دونوں کا ہدف ایک ہو گیا۔ یہ جو اقبال کے یہاں حس اور فکر کی نادر یکجائی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہے۔ باپ کے قلبی فیضان نے جن حقائق کو اجمالاً محسوس کروایا تھا، استاد کی تعلیم سے تفصیلاً معلوم بھی ہو گئے۔ 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور تمغہ اور وظیفہ ملا۔ اس کے بعد اسکاچ مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھیں، لہذا اقبال کو ایف اے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا، وہیں رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یوں تو شعر و شاعری سے ان کی مناسبت بچپن ہی سے ظاہر تھی، کبھی کبھی خود بھی شعر موزوں کر لیا کرتے تھے، مگر اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے، نہ کسی کو سناتے نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ لیکن اب شعر گوئی ان کے لیے فقط ایک مشغلہ نہ رہی تھی بلکہ روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ اس وقت پورا برصغیر داغ کے نام سے گونج رہا تھا، یعنی وہ جو دور تھا وہ داغ کے نام سے گونج رہا تھا۔ داغ مشہور معروف شاعر تھے، خصوصاً اردو زبان پر ان کی معجزانہ گرفت کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔ اقبال کو یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردی کی درخواست لکھ بھیجی جو قبول کر لی گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ داغ جگت استاد تھے۔ متحدہ ہندوستان میں اردو شاعری کے جتنے بھی روپ تھے، ان کی تراش خراش میں داغ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ گو اس وقت تک اقبال کے کلام کی امتیازی خصوصیت ظاہر نہ ہوئی تھی، مگر داغ اپنی بے مثال بصیرت سے بھانپ گئے۔
کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا، یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر اقبال اس مختصر سی شاگردگی پر بھی ہمیشہ نازاں رہے۔ کچھ یہی حال داغ کا بھی رہا۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے کہ اقبال کی تعلیم۔ مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے ایف اے کی اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھتے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری ایسے بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت تک اورینٹل کالج لاہور گورنمنٹ کالج ہی کی عمارت کے ایک حصے میں قائم تھا اور دونوں کالجوں کے درمیان بعض مضامین کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری تھا۔ 1898 میں اقبال نے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ مارچ 1899 میں ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی باحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں بااصرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا، جو آخر تک قائم رہا۔ اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سماع باندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ اسی سال آرنلڈ بھی عارضی طور پر کالج کے قائم مقام پرنسپل مقرر ہوئے۔ اقبال تقریباً 4 سال تک اورینٹل کالج میں رہے، البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ 1904 کو آرنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال نے ان کی دوری کو بے حد محسوس کیا۔ دل کہتا تھا کہ اڑ کر انگلستان پہنچ جائے۔ اورینٹل کالج میں اپنے 4 سالہ دورے تدریس میں اقبال نے اسٹبس کی ارلی پلائجنٹس اور واکر کی پولیٹیکل اکانومی کا اردو میں تلخیص و ترجمہ کیا۔ شیخ عبد الکریم الجیلی کے نظریہ توحید مطلق پر انگریزی میں ایک مقالہ لکھا اور علم الاقتصاد کے نام سے اردو زبان میں ایک مختصر سی کتاب تصنیف کی، جو 1904 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اپنے موضوع پر یہ اولین کتابوں میں سے ہے۔ اورینٹل کالج میں بطور عربی ریڈر مدت ملازمت ختم ہو گئی تو 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال گورنمنٹ کالج میں تقرر ہو گیا۔ اقبال کا گورنمنٹ کالج لاہور میں تقرر ہو گیا۔ بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لی۔ اب ان کا جو اگلا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور سفر یورپ کے متعلق۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرنٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔
ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ اوپر ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنکن انز میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں اب جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سر عبد القادر بھی یہیں تھے۔ اسی زمانے میں کیمبرج کے استادوں میں وائٹ ہیڈ، میگ ٹیگرٹ، وارڈ براؤن اور نکلسن جیسی نادرہ روزگار اور شہرہ آفاق ہستیاں بھی شامل تھیں۔ میگ ٹیگرٹ اور نکلسن کے ساتھ اقبال کا قریبی ربط ضبط تھا، بلکہ نکلسن کے ساتھ تو برابر کی دوستی اور بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ البتہ میگ ٹیگرٹ کی جلالت علمی کے ساتھ ان کی عمر بھی تھی۔ وہ اقبال سے خاصے بڑے تھے، جبکہ نکلسن کے ساتھ سن کا کوئی ایسا تفاوت نہ تھا۔ میگ ٹیگرٹ ٹرینٹی کالج میں کانٹ اور ہیگل کا فلسفہ پڑھاتے تھے، خود بھی انگلستان کے بڑے فلسفیوں میں گنے جاتے تھے۔ براؤن اور نکلسن عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ آگے چل کر نکلسن نے اقبال کی فارسی مصنوعی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ بھی کیا، جو اگرچہ اقبال کو پوری طرح پسند نہیں آیا، مگر اس کی وجہ سے انگریزی خواں یورپ کے شعری اور فکری حلقوں میں اقبال کے نام اور کام کا جزوی سا تعارف ضرور ہو گیا۔ انگلستان سے آنے کے بعد بھی اقبال کی میگ ٹیگرٹ اور نکلسن سے خط و کتابت جاری رہی۔ آرنلڈ، جو کیمبرج میں نہیں تھے، لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے تھے، لیکن اقبال بڑی باقاعدگی سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ہر معاملے میں ان کا مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھاتے۔ انہی کے کہنے پر میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن کروایا۔ کیمبرج سے بی اے کرنے کے بعد جولائی 1907 کو ہائیڈلبرگ چلے گئے، تاکہ جرمن زبان سیکھ کر میونخ یونیورسٹی میں اپنے تحقیقی مقالہ کے بارے میں اس زبانی امتحان کی تیاری ہو جائے جو اسی زبان میں ہوتا تھا۔ یہاں 4 ماہ گزارے۔ ایران میں مابعد الطبیعیات کے ارتقاء کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پہلے ہی داخل کر چکے تھے۔ ایک زبانی امتحان کا مرحلہ ابھی رہتا تھا، اس سے بھی سرخرو کے ساتھ گزر گئے۔ 4 نومبر 1907 کو میونخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ 1908 میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ انتساب آرنلڈ کے نام تھا۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی لندن واپس چلے آئے۔ بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائی 1908 کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دے دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید نہیں رکے، وطن واپس آ گئے۔ لندن میں قیام کے دوران میں اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچروں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، مثلاً اسلامی تصوف، مسلمانوں کا اثر تہذیب یورپ پر، اسلامی جمہوریت، اسلام اور عقل انسانی وغیرہ۔ بدقسمتی سے ان میں ایک کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ آرنلڈ لمبی رخصت پر گئے تو اقبال ان کی جگہ پر لندن یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ مئی 1908 میں جب لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی برٹش کمپنی کا افتتاح ہوا تو ایک اجلاس میں سید امیر علی کمیٹی کے صدر چنے گئے اور اقبال کو مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری ترک کر دینے کی ٹھان لی تھی، مگر آرنلڈ اور اپنے قریبی دوست شیخ عبد القادر کے کہنے پر یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ فارسی میں شعر گوئی کی ابتدا بھی اسی دور میں ہوئی۔ قیام یورپ کے دوران میں اقبال کے 2 بنیادی خیالات تبدیل ہونے شروع ہوئے۔ اقبال وطنی قومیت اور وحدت الوجودی کی طرف میلان رکھتے تھے۔ اب وہ میلان گریز میں بدلنے لگا تھا، خاص طور پر وطنی قومیت کے نظریے کی تو اس قدر خلاف ہو گئے جسے نفرت کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ یورپ پہنچ کر انہیں مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح میں کار فرما مختلف تصورات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملا۔ مغرب سے مرغوب تو خیر وہ کبھی نہیں رہے تھے، نہ یورپ جانے سے پہلے نہ وہاں پہنچنے کے بعد، بلکہ مغرب کے فکری، معاشی، سیاسی اور نفسیاتی غلبے سے آنکھیں چرائے بغیر انہوں نے عالمی تناظر میں امت مسلمہ کے گزشتہ عروج کی بازیافت کے لیے ایک وسیع دائرے میں سوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان پر مغربی فکر اور تہذیب کا چھپا ہوا بودا پن منکشف ہو گیا۔ جولائی 1908 میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کی رات دلی پہنچے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے تدریس، وکالت اور سماجی خدمات۔ ابتدا میں آپ نے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے اعزازی صدر بھی رہے۔
اگست 1908 میں اقبال لاہور آ گئے۔ ایک آدھ مہینے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ MAO کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری پیش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ ہوتے ہوتے مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ 18 مارچ 1910 کو حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا۔ وہاں اقبال کے قدیمی دوست مولانا گرامی پہلے سے موجود تھے۔ اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہاراجا سر کرشن پرساد کے ساتھ دوستانہ مراسم کی بنیاد پڑی۔ مارچ کی 23ویں کو حیدرآباد سے واپس آئے اور اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی زیارت کے لیے راستے میں اورنگ آباد اتر گئے۔ 2 دن وہاں ٹھہرے۔ 28 مارچ 1910 کو لاہور پہنچے اور پھر سے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ اب معلمی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار 21 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رکھا۔ ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور برصغیر کی کئی دوسری جامعات کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دلی یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ ان کے علاوہ بیت العلوم، حیدرآباد دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے۔ بعض اوقات زبانی امتحان لینے کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور ناگپور وغیرہ بھی جانا ہوتا۔ ممتحن کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا رکھا تھا، عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش کا دروازہ بند تھا۔ 2 مارچ 1910 کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے لالا رام پرساد پروفیسر تاریخ گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مل کر نصاب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی، جو 1913 کو چھپ کر آئی۔ آگے چل کر مختلف اوقات میں اورینٹل اینڈ آرٹس فیکلٹی، سینٹ اور سنڈیکیٹ کے ارکان بھی رہے۔ 1919 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین بنائے گئے۔ 1923 میں یونیورسٹی کے تعلیمی کونسل کی رکنیت ملی۔ اسی سال پروفیسر شب کمیٹی میں بھی لیے گئے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر جان منٹارڈ نے انہیں جانے نہ دیا۔ اس طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ مروتاً استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ میٹرک کے طلباء کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئینہ عجم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے۔ اس کے بعد اقبال کا تعارف تو کافی وسیع ہے، لیکن باقی جو اگلا تعارف ہے انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر میں دیں گے۔ وقت کی قلت کے باعث اتنا سا اس کا اقبال کا آج صرف اتنا سا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ شکریہ جی۔